अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। जैसे जैसे मौसम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक वैसे ही मुल्क की सियासी टेम्परेचर भी अप होता जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन इख्तलाफात, दूरियां और तनाज़ात अब ज़बान ज़द-ए-आम सुनाई दे रहे हैं। कल तक जो पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ हर मौक़िफ़ पर खड़ी थी, आज पीपल्स पार्टी के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी के साथ विफाक को सूबे के फंड्स रिलीज़ करने के लिए एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते हैं। आज ये भी बाज़गश्त सुनाई देती है कि ऐवान में पीटीआई की सीटें कम करके नून लीग की बढ़ाई जाए ताकि पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार कम हो। 2.5 साला इक़्तिदार मुंतकिली के फॉर्मूले पर वहाँ अमल दरामद तो नज़र आता है जहाँ नून लीग को इख्तियारात या सीट मिल रही हो, मगर पीपल्स पार्टी को मज़ीद हिस्सा देने के लिए न मौका है, न दस्तूर, ना ही कोई चांस, बल्कि सदर मुमलिकत पर इस्तीफ़े के दबाव की अफवाहें भी उरूज पर हैं। 28वीं आईनी तरमीम नून लीग की हुकूमत के लिए नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। आइन में जो तरमीम किए जाने की कोशिश हो रही है उसकी राह में पीपल्स पार्टी से ज़्यादा मौलाना फजल रहमान साहब को मनाना भी एक चैलेंज होगा। हुकूमत के लिए नई आइनी तरमीम एक चैलेंज नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने का जो ऐलान कर चुकी है और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने और एहतजाज करने की जो हिकमत अमली बनाई जा रही है वो भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। मगर इन सारे चैलेंजेस में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, जिनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल नुमाइंदगी मौजूद है, वो ऐवान में खड़े होकर कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दे रहे हैं। तो ऐसे में महसूस ये हो रहा है कि 28वीं आईनी तरमीम के बाद शायद कुछ और बड़ा होने जा रहा है। मगर सवाल ये है कि मौजूदा सियासी बहरान से निपटने के लिए क्या सारी सियासी जमात एक पेज पर आएंगी या फिर किसी और बहरान का सामना करने के लिए उन्हें तैयार होना होगा। इस पर बात करेंगे। हमें पैनल में ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वकील अली बुखारी साहब, इनके साथ साथ आमिर खाकवानी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर चुके। दोनों का बहुत शुक्रिया। अली बुखारी साहब, ये बड़ी अनयूजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अब से चंद दिन पहले, जिसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बैठकर फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी पर या विफाक को ये बताते हुए एड्रेस कर रहे हैं कि हमें इस सूबे के ऊपर तवज्जो देनी है, हमें फ़ंड चाहिए। क्या ये इस चीज़ का इशारा तो नहीं है कि जिस तरह राह तंग की जा रही है पीपल्स पार्टी के लिए, कल को पीटीआई और पीपल्स पार्टी बैठ भी सकती है साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फरवा आपका। देखिए फरवा, ये अनयूजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने अल्फाज सही यूज़ किया, क्योंकि हम तो पिछले 4 साल से यही रोना रो रहे थे कि यार ना हमें हमारे हकूक दिए जा रहे हैं, ना अवाम की रिप्रेजेंटेशन उनको दी जा रही है, और ना कानून साजी जो है वो अवाम उन्नास पब्लिक एट लार्ज के लिए की जा रही है। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। ये पर्सन स्पेसिफिक हो रही हैं और ये एक पार्टी को फायदा दिया जा रहा है, और एक पार्टी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जो अवामी पार्टी है उसको कॉर्नर करने के लिए और इमरान खान साहब को जेल में रखने के लिए कानून साजी दर कानून साजी की गई। अब जब अपने गर्दन में फंदा पहुंच गया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने से मुराद ये है कि मैं किसी प्रिजम्पशंस के ऊपर बात कर रहा हूँ जो हमने टीवी मीडिया या आप लोगों से सुनी उसके हवाले से। तो और जो चंद साहब ने कल परसों एक जगह मेरे साथ प्रोग्राम मैं सुन रहा था उनका प्रोग्राम, तो उन्होंने कहा कि जी जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आने लगी होती हैं तो हमारे लिए नोटिस नैब के भी तैयार हो जाते हैं, एफआईए के भी तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद गवर्नर साहब का हमारे साथ बैठना, और जो बात हम करते थे कि यार एनएफसी अवार्ड हो या व्हाट्सएवर अदरवाइज जो जंग के दौरान जो सूबे को महरूमियाँ थी या उनकी जो शॉर्ट कमिंग्स थी उसको पूरी करने के लिए जो एक फार्मूला तय वो था, जो एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के तहत अगर एनएफसी अवार्ड की बात करूं और वॉर के लिए जो 17% इलादा दिए कहा गया था उसके हवाले से, जितना भी ट्राइबल एरिया जब क्लब हुआ मर्ज हुआ केपी के साथ उसके हवाले से भी बात करूं तो वो सारा दिया जाए। आज खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर भी यही बात कर रहा है। तो भाई बात यह है कि अवाम उन्नास की बात तो ना हुई फरवा, ये तो जब अपनी गर्दन में तलवार आ चुकी है अब तो आपको पता चला, क्योंकि जो राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बुखारी साहब ऐसे ही होता है जब अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद मारी जाती है, या फिर वो हमने पीटीआई के साथ भी देखा है। पीटीआई के साथ भी जब इस तरह के मामला पेश आए तो उनको समझ आई कि हमें क्या करना है। ये तो एक सियासी हुस्न है, मैं यूं कह लेती हूँ उसको। दो चीजों को अगर आप लदा करें ना तो पीटीआई तो हमारे पास तो 3 साढ़े 3 साल हुकूमत रही,
اور ان کے پاس تو 30 سال ہو گئے نا. اگر آپ کمپیریزن ڈرا کریں تو ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے بلاول بھٹو تک کا سفر, اور میاں نواز شریف صاحب کا 81 سے لے کے آج تک مریم بی بی تک کا سفر, تو ان میں اور ہم میں بہت زیادہ فرق ہے. ہم تو, میرے جیسا بندہ اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو میں کوئی فیوڈل لارڈ کا بیٹا تو نہیں ہوں نا, میں کوئی انڈسٹریلسٹ کا بیٹا تو نہیں ہوں. ہم تو آپ کی طرح لوگ ہیں, پروفیشنل لوگ تھے, ایک سویت پوش گھرانے سے تعلق تھا, ریسپیکٹیبل لوگ تھے یہاں کے. خان صاحب کے پاس آئے, خان صاحب نے ہمیں پروموٹ کیا, ٹکٹس دیے, الیکشن لڑائے اور ہم جیتے, آپ کے پاس سامنے بیٹھے ہوئے. سو دیر از اے ہیل آف ڈفرنس بٹوین, اور میں جو بات کرتا ہوں آپ کے سامنے وہ میں پبلک ایٹ لارج کی بات کرتا ہوں. سو جو میں آپ کو ایک بات کہہ رہا تھا, جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کہی, کیونکہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اتھینٹیکیٹڈ بات جو 28th امینڈمنٹ کے حوالے سے ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کر دی. اب اس پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹیبل نہیں ہوئی, ابھی ٹیبل ہوگی تو ہم اس پہ آرگومنٹس کریں گے. ابھی تک بات نہیں آئی. ایک اتھینٹیکیٹڈ شخص ہے ایک پارٹی کا جس نے یہ بات کہی ہے, اور اس سے پہلے میرے ساتھ ایک پروگرام میں جو ہے یہ آج سے کافی منتھس پہلے یہ بات بیرسٹر عقیل صاحب بھی کر چکے تھے, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو بہت سی چیزیں بتا دی نا, 25 سال ایج ووٹر کی, نئے صوبے, NFC ایوارڈ, تو یہ ساری چیزیں, بس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے اندر پیپلز پارٹی کی جان ہے. تو ہم تو ڈے فرسٹ کہتے تھے کہ سول سپرمیسی کی بات کریں. ہاں یار ہم کوئی فرشتے نہیں, ہم سے بھی یہی پوائنٹ ہے کہ جو بینگ گورنمنٹ اور پارٹ آف گورنمنٹ, جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا, اور کل بھی ہم نے اس پہ, بلکہ انٹرسٹنگلی خاکوانی صاحب کل مروت صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا پروگرام میں, وہ بڑا کچھ بتا کے گئے, انہوں نے بڑا اچھا اسکیچ کھینچا. ان کے بقول یہ آہستہ آہستہ قومی حکومت کا لبادہ ایک شارٹ ٹرم اوڑا جا سکتا ہے جس میں سبھی اس گنگا میں ہاتھ دھوئیں, اور انہوں نے پریزیڈنشل نظام کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ سب چیزیں وہیں پہ جا رہی ہیں. تو خاکوانی صاحب, یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ہم پہلے بھی دیکھے وقتاً فوقتاً ہر بجٹ سے پہلے پیپلز پارٹی کچھ نہ کچھ ایک ٹرن اور ٹوسٹ لیتی ہے, پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑا سا ریزسٹ کرنے کے بعد کہ بجٹ تو پاس ہونا ہے, جمہوریت کو تو ڈیریل نہیں کرنا, وہ کرنا. آپ کو اب کی بار بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ 28ویں ترمیم کا معاملہ ہو, یا پھر بجٹ آنے سے پہلے یہ جو تھوڑے سے ہلکے پھلکے جھکڑ چل رہے ہیں, یہ وہی والے ہیں جو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں؟ اس وقت سوال تو یہی سب سے اہم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس حد تک ریزسٹ کرتی ہے, کیونکہ میرے خیال ہے سندھ پیپلز پارٹی زیادہ جو چیزوں کو پلے کرنے کی کوشش کرے گی کہ سندھ میں سینٹیمنٹس ہیں, اور سندھی نیشنلسٹ یا سندھی جو ہارڈ لائنر نیشنلسٹ ہیں ان کے مقابلے میں ہم رکاوٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. میرا ویسے سوال یہ ہے, پر سیدھا سا سوال یہ ہے, کیا یہ 28ویں ترمیم جو آ رہی ہے اس کا کوئی بینیفٹ ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان کو, پاکستان کے عوام کو آئینی ترامیم آتی ہیں, آئین میں ترامیم آتی رہتی ہیں ظاہر ہے, لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ مطلب پچھلی 26ویں 27ویں ترمیم کا مقصد شاید کچھ اور تھے, لیکن 28ویں ترمیم میں کچھ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں, اچھی مطلب نئے صوبے بننے چاہیے. میں ان کا حامی ہوں کہ نئے صوبے بننے چاہیے. ایک مطلب نئے صوبوں کو 18ویں ترمیم میں نئے صوبوں کے پروسیس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا, اتنا دشوار بنا دیا گیا کہ وہ پریکٹیکلی ناممکن ہو گئے. تو نئے صوبے بننے چاہیے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اور اگر NFC کا جو سسٹم ہے اس میں جو مرکز کے شیئر ہے وہ تھوڑا سا بڑھنا چاہیے. اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ جو قرضے ملک پہ آ چکے ہیں, قرضے سارے بھرنے وفاق نے, اور صوبوں, اچھا یہ صوبوں پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہے مسئلہ. اچھا پنجاب میں بھی ہے نا, اگر صوبوں کے کچھ محکمے اگر مرکز میں واپس چلے جاتے ہیں یا فنڈز میں کچھ ان کا شیئر کم ہوتا ہے تو پنجاب بھی متاثر ہوگا نا اس سے, KP بھی تو ظاہر ہوگا, بلوچستان بھی ہوگا. سوال یہ ہے کہ 18ویں ترمیم سے لے کے خاصا لمبا عرصہ گزر چکا ہے, اب تک صوبوں نے کیا پرفارم کیا ہے؟ کیا صوبوں کی پرفارمنس, جو اختیارات بڑے ہیں ان کے, جو محکمے ان کے پاس آئے ہیں, اس سے پرفارمنس بہتر ہو گئی ہے؟ میرا تو نہیں خیال کہ پرفارمنس کہیں سے بہتر ہوئی ہے. اور دیکھیں صوبوں نے جو سب سے بڑی زیادتی کی ہے وہ یہ زیادتی یہ کی ہے کہ جس طرح کہ ایک نیشنل جو NFC ایوارڈ ہوتا ہے, پروونشنل ایوارڈ بھی ہوتا ہے, تو انہوں نے اضلاع میں اور ڈویژنز میں اور اضلاع میں انہوں نے فنڈز منتقل کیے, انہوں نے نہیں کیے. صوبہ کے فنڈ جو ہیں وہ پریکٹیکلی یہ بات ہے کہ پھر ہمارے پاس ایک لوکل باڈیز کا پورا سسٹم بھی موجود ہے, کیا وہ ایکٹیو ہے جب سے؟ لوکل باڈیز کا سسٹم آپ دیکھ لیں کیا ہے. پنجاب میں لوکل باڈیز ہے ہی نہیں. اچھا سندھ میں ہے, وہاں برائے نام ہے. کراچی میں جو لوگوں کا مینڈیٹ تھا وہ مینڈیٹ ہی انہوں نے, پیپلز پارٹی نے, آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح انہوں نے سارے توڑ پھوڑ کی, تحریک انصاف کے بندے توڑے اور سارا کیا. اور مرتضی وہاب صاحب تو وہاں کے کراچی کے نمائندے ہیں نہیں, اور پلس ہوں بھی تو کراچی کا کیا حال ہوا پڑا ہے آپ کا ریسنٹ پچھلے سال 2 سال 3 سال میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ریزسٹ کر پائے گی پیپلز پارٹی؟ اب کی بار جو پیپلز پارٹی, جیسے کنڈی صاحب بیٹھ گئے آفریدی صاحب کے ساتھ, ایک پتہ نہیں شاید کہیں پیغام پہنچانا تھا, ایسے تو نہیں بیٹھے ہوں گے کنڈی صاحب, ظاہر ہے کہ کہیں سے یہ کہا گیا ہوگا, بتایا گیا ہوگا, پارٹی کی پالیسی ہوگی, پھر بیٹھے ہوں گے, یا پھر وہ ظاہر ہے گورنر ہے, بیٹھ بھی سکتے ہیں. پر مجھے یہ جاننا ہے کہ کس حد تک پیپلز پارٹی تیار ہے. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی
اپنے اقتدار کو دو پہ نہیں لگائے گی. زرداری صاحب اور کیونکہ یہ پریشر ٹیکٹکس ہے نا, ضروری نہیں کہ پریزیڈنٹ پہ استعفے کی بات صرف واقعی استعفے لینا مقصود ہو, یہ پریشر ٹیکٹکس بھی ہوتی ہیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا پنجاب میں مشہور ہے کہ موت دکھا کے بخار برادی کرنا, کہ زرداری صاحب کو صدارت ان کی جاتے ہاتھ میں نظر آئے تو کہیں چلو ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں, NFC میں تھوڑا سا کم ہی کر لیتے ہیں, یا چلو اگر صوبوں کی یا پاپولیشن کی وزارت ہے, پاپولیشن سے ویسے ان کا دلچسپی ہو سکتی ہے, ٹکے کا کام نہیں کیا کسی صوبے نے. آپ بتائیں کسی صوبے نے فیملی پلاننگ کے حوالے سے کچھ کام کیا ہے کیا؟ یعنی آبادی کی جتنی خوفناک شرح ہو جائے, ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. ان کو تعلیم میں دلچسپی ہو سکتی ہے کہ تعلیم میں ان کو اپنے بندے بھرتی کرانے ہوتے ہیں, ٹیچروں میں ملازمت دینی ہوتی ہے اور کام کرنے ہوتے ہیں. دیکھیں صوبوں کا بھی ریکارڈ بڑا خراب ہے. میں صرف یہ بار بار بات کر رہا ہوں, لیکن دو تین چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو کہ بڑی خطرناک چیزیں سننے میں آ رہی ہیں. 28ویں آئین ترمیم جب بھی ہوگی دیکھنا ہوگا, اس سے پہلے تو بجٹ ہے جس پہ بات کرنی چاہیے, اور وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کو نہروں کے اوپر بڑا اختلاف تھا. نہروں کے اوپر تو محترمہ مریم نواز صاحبہ آمنے سامنے ہو گئے تھے, بلاول بھٹو زرداری صاحب بیانات آپ کو یاد ہوگا کہ نہروں کے ایشو پر کھڑے ہو گئے تھے. پھر نہروں کا جو ایشو ہے اس پر بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی ترمیم ہو سکتی ہے. اچھا یہ تو پارٹ آف دیٹ ڈسکشن ہے جو ڈرافٹ آئے گا, پاس ہوگا, تیار ہوگا. بخاری صاحب ابھی آپ کہاں دیکھ رہے ہیں پارٹی کو, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نہ تو کوئی احتجاج کر پا رہی ہے, نہ پاکستان تحریک انصاف ہمیں پارلیمنٹ میں کسی بھی طور کوئی ایکٹیو نظر آتی ہے, کچھ چیز منوانے میں, کوئی بل کو رکوانے میں. اور محمود خان اچکزئی صاحب جن کے پاس پورا سول مینڈیٹ موجود ہے جو عمران خان صاحب کی طرف سے آیا ہے, وہ بھی کوئی خاصے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے ہیں. تو آپ لوگ یہ بجٹ سے پہلے والی جو ایکٹیویٹی ہے کیا اس کے لیے کچھ پریپریشن کر رہے ہیں؟ دیکھیں فرما, 2-3 کوشچنز آپ نے کر دیے, میں ان کو ایڈریس کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایز اے ہیومن بینگ بات کر رہا ہوں, ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم بات کر رہا ہوں. اگر عمران خان صاحب کی تکلیف ہے, ان کو آپ سرجری کے لیے لے کر آتے ہیں, ان کی زوجہ محترمہ جو ہیں وہ پولیس کسٹڈی میں ہے نا, اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہے نا, اور ان کو ان کے پرسنل ڈاکٹرز کو نہیں ملنے دیا جاتا, تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے, گناہ صغیرہ نہیں ہے. اور اس کے اندر جو ہے آپ ان کی فیملی ممبرس کو مت ملائیں, علی بخاری کو یار, اور فیملی ممبرس کو بلائیں وتھ کنڈیشن ملا دیں کہ جی آپ نے کوئی پولیٹیکل بات باہر آ کے نہیں کرنی. سمجھ لگتی ہے نا کوئی, اگر آپ یہ ایسی بات نہیں کرتے, ان کو ملاقات نہیں کرنے دیتے, جو کورٹ آرڈرز ہیں ان کو فلفل نہیں کرتے. ایک سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے جو SP کے رینک کے برابر ہوتا ہے, وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ along with 4 more ججز لارجر بینچ کے فیصلے کو کرتا ہے. جو میں نہیں مانتا ہوں تو یا ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسی حکومت کو. ٹھیک ہے, بڑی سمپل سی بات ہے. وہ عوام کو آپ کو مجھے کیا انصاف دیں گے نا, جو جج میرا فیصلہ کر رہا تھا 3 دن میں پٹیشن اسلام آباد کی, اس بیچارے کو اپنے گھر بھیج دیا جعلی ڈگری. اب لوگوں کا انٹرسٹ لیول آپ کا شیک کر دیا آپ نے. میں آپ کے سامنے بیٹھوں, 4 رستوں سے صبح گیا ہوں اڈیالہ جانے کے لیے, DHA, بحریہ, جو اڈیالہ روڈ, پنڈی کچہری, سارا کا سارا سب کچھ بند. کیا کریں یار. اب بات کہتے ہیں آپ احتجاج نہیں کریں, کیسے احتجاج کریں, کس طرح کا کریں احتجاج. نکلتے ہیں لوگ, جب بلاتے ہیں آتے ہیں, لوگوں کے پرچے کے پرچے ہوتے ہیں. 21 تاریخ کو میری 13 کیسز میں جو ہے وہ FIR میں میری بیل بیفور اریسٹ ہے کہ الیکشن لڑے. اس سے پہلے 2024 فروری سے پہلے تو کبھی زندگی میں ایک اپلیکیشن بھی نہیں تھی, اور آپ درجنوں FIR نے دہشت گردی کی. یار یوں ملک چلتے ہیں, یوں اسٹیٹ چلتی ہے آپ کی. اس طرح دبا کے آپ لوگوں کے مینڈیٹ کو پاؤں کے نیچے رون کے کریں گے. اور آپ 28ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں. میں ایک پروگرام میں تھا, میرے ساتھ JUI کے ایک صاحب بیٹھے ہوئے, انہوں نے بتایا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے ایسا تو نہیں, نور کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. میں اس سے بالکل اختلاف کرتا ہوں فروا. بخاری صاحب, میں خاکوانی صاحب شاید آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. نہب جتنی اچھی استعمال ہوئی. فروا آپ نے عرض کی نا, میرے اب ایک گزارش سن لیں. آپ لاہور میں بیٹھیے, میں تو اسلام آباد میں ہوں نا. آپ ذرا لاہور کے اندر کوٹ لکھپت جیل کا ریکارڈ نکال لیں. 200 سے 300 بندے کا لنچ چلتا تھا میاں صاحب کے لیے. مریم بی بی 1 مہینہ جیل رہی ہیں, بشرا بی بی کو 2 سال گزر چکے ہیں, آنکھ کا آپریشن ہو چکا ہے. فریال ترپور صاحبہ 35 دن جیل رہی ہیں, اور دونوں پولیٹیکل خواتین تھی, پولیٹیکل تقریریں کرتی تھی, ٹکٹ باندھتی تھی, جا کے پارٹی کے پلیٹ فارم یوز کرتی تھی. بشرا بی بی نے نہیں کیا. سو ایسے مت کہیں کہ میاں صاحب کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوا اور وہ باہر چلے گئے 4 ہفتوں کے لیے, 4 سال لگا کے آئے. ان کی بایو میٹرک ایئرپورٹ پہ ہوئی. عمران خان صاحب تھا, میں آخری شخص موجود تھا. ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے اندر 9 مئی کو جب سر پھاڑ دیے گئے ہمارے اور پیپر اسپرے کیا, آن ریکارڈ چیزیں ہیں ساری.
میں کوئی پاس سے بات نہیں کروں, اس کو دیکھ لیجیے گا. سو ایسے نہ کریں. میاں صاحب کے ساتھ 99 میں بھی یہی ہوا, ان پہ ہائی جیکنگ اور بڑے سے الزام تھے اور وہ باہر چلے گئے اور آرام سکون سے واپس بھی آ گئے. سو ایسا چیز کسی کے نہیں. ہاں پیپلز پارٹی کو کہیں اگر ان کو کوڑے مارے گئے یا زیادتی کی گئی تو میں آپ کی بات سے کچھ ایگری کروں گا کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں ان کے ساتھ بڑا کچھ ہوا. ان کی خواتین کی تذلیل نہیں کی گئی, ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے جو ترمیمیں نہیں کی گئی. 88 امینڈمنٹ ضیاء الحق نے جب کی تھی تو 8 امینڈمنٹ جو ہوئی تھی اس کے اندر دیکھ لیں کسی کی بہن بیٹی بھائی کو نہیں اٹھایا گیا تھا. لیکن پوائنٹ یہ ہے نا, میں آپ سے تھوڑا سا ایک عرض کر دوں, اس وقت بھی جب دونوں جماعتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, میں ود ڈیو ریسپیکٹلی بخاری صاحب, اتنے اختلافات دونوں جماعتوں میں کسی بھی ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بھی رہے جتنے پاکستان تحریک انصاف کی اپنی جماعت کے اندر ہے. آپ لوگوں کی جماعت یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتی کہ انہوں نے احتجاج کرنا ہے, لانگ مارچ کرنی, دھرنا دینا, ملاقات کرنی ہے, قائل کرنا ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے یا کورٹ کا دروازہ ہے. دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, یہ ڈیسائیڈڈ ہے. میں وہ شخص تھا جو سپتمبر 18 کو عمران خان صاحب سے 40 منٹ ملا تھا, اور جو ہے اس کے بعد خان صاحب نے کہا تھا چکدئی صاحب کو اور مولانا صاحب کو, علامہ ناصر عباس صاحب کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر آف بوتھ ہاؤسز بنا دیا جائے, اور وہ بن گئے اور پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ان کو عمران خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ آپ گفت و شنید کرنی ہے تو آپ کریں گے, احتجاج کرنا ہے تو آپ کریں گے. سو دا ایشو از, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کوئی پارٹی کا ایک شخص بتا دے جو اس چیز سے انکاری کر رہا ہو. اب بات یہ ہے کہ جب آپ ہمیں پچھلے 6 مہینوں سے 2 دسمبر واز دا لاسٹ ڈے جب ان کی بہن کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے 2 دسمبر 2025, جب قیادت سے ملنے نہیں دیں گے تو ان سے ہم پوچھے بغیر کیسے کچھ کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتا دینا آپ, کیا میاں نواز شریف صاحب آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یا جب وہ انگلینڈ میں موجود تھے فروا, تو کیا پرائم منسٹر پی ڈی ایم کے شہباز شریف صاحب پوری کیبنٹ لے کے نہیں جاتے تھے گفتگو شنید کرنے کے لیے؟ چلے آپ نے ایک لمبی لسٹ جو ہے, ابھی آپ نے بات کی آصف علی زرداری صاحب کی, ابھی آپ نے بات کی اپنے پروگرام میں. کیا جو گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, گورنر ہے وہ علی بخاری کی طرح ایک لے مین نہیں ہے, وہ گورنر کے پی ہیں, کیا انہوں نے ملاقات کی یا بیٹھ کے انہوں نے ہمارے سی ایم کے ساتھ پریس کانفرنس کی تو کیا زرداری صاحب سے پوچھے بغیر کر دی ہوگی؟ انہوں نے نہیں کی. آپ خود اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں. سو اب جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس آ رہی ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں فرما بڑی سمپل سی چیز ہے. یہ 89 چھکے پہلے جو 26 امینڈمنٹ آ رہی تھی اس کے اندر ڈالی گئی تھی اور 1 by 1 کام کی گئی. مجھے ایک پروگرام میں میرے ساتھ یہ جمعیت علماء اسلام کے حمداللہ صاحب بیٹھے تھے, 53 ہوئی, اب جو 27 امینڈمنٹ ہے, اور میں اس ٹائم آن ریکارڈ اپنا پروگرام چیک کریں, میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا یہ 26 امینڈمنٹ اپلیکیبل نہیں ہے, اس کے بعد اور کرنی پڑیں گی. 27 تھا یا 28 آ رہی ہے, یہ وہی 89 کی طرف جا رہے ہیں. فار ایگزامپل اور صوبے بنانے ہیں, فار ایگزامپل 25 سال آپ نے کم کرنی ہے. مطلب کوئی دنیا میں ایسی لاجک ہے آپ کے پاس؟ مجھے ایک ایگزامپل دبئی کے علاوہ بتا دیجیے. ٹھیک ہے, چلے نہیں کچھ ممالک میں جیسے گریس ہو گیا 17 سال کی عمر میں بھی ہے, 16 سال کی عمر میں بھی ووٹر کاؤنٹ ہوتا ہے. ہر ملک کا ایک اپنا سیٹ اپ ہے. ہم تو جورسپروڈنس چلے گا یا انگلش جورسپروڈنس. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جی آئی اگری عامر خاکوانی صاحب, میں چاہوں گی آپ بھی کامنٹ کریں کیونکہ تھوڑی سی علی بخاری صاحب نے کافی لمبی چارج شیٹ بنا دی ہے. حالانکہ آئی پارشلی اگری, لیکن میں بہت سی چیزوں سے اختلاف کرتی ہوں ان کی کہ ایسا نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اور ان کے بانی نے بھی بہت ساری چیزیں ایسی کری جس کی وجہ سے اب کانسیکوینسز جو بھگتنے پڑ رہے ہیں. ہم ظاہر کہ بات چیت تو کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے, لیکن اس میں کچھ ان کی اپنی بھی چیزیں شامل تھیں جو ان کو شاید نہیں کرنی چاہیے تھی. بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹوڈے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ جس نہج پر پارٹی کے اختلافات پہنچ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اس اختلاف میں پاکستان تحریک انصاف کوئی نئی راہ نکال سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی تک پکچر بڑی ان کلیئر سی ہے. دیکھیں تحریک انصاف اس میں تو کوئی شک نہیں, ایک بڑی جماعت ہے, ایک پاپولر جماعت ہے, اس کی پاپولر سپورٹ بھی ہے, اور ظاہر اس وقت واحد اپوزیشن جماعت پارلیمنٹ کے اندر واحد اپوزیشن جماعت ایک طرح کی یہی ہے بڑی جماعت. تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنے آپ کو اپوزیشن کہہ لیتے ہیں, ویسے جماعت اسلامی بھی کہتی ہے کہ جماعت اسلامی جو پارلیمنٹ میں نہیں ہے, لیکن بہرحال پی ٹی آئی کا یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ اس کے اندر یکسوئی نہیں ہے, گروپنگ بہت زیادہ ہے. یہ ٹھیک ہے, انہوں نے بخاری صاحب نے ٹھیک کہا کہ خان صاحب ظاہر ہے جیل میں ہیں, ان سے لوگوں کی ملاقاتیں نہیں, سب چیزیں نہیں, لیکن بہرحال یہ ایسے مشکل مرحلوں میں تو الٹا پارٹی کے لوگوں کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے نا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسے اس طرح نہیں ہے, اور بالکل اپنے ذاتی چھوٹے بالکل مقاصدی خاطری بہت زیادہ غیر ذمہ دارانہ بیانات. میں مقاصد پہ سوری ٹوک رہی ہوں خاکوانی صاحب, جسٹ ایڈنگ, وہ محمود خان اچکزئی صاحب مراد کی بات کر رہے تھے, حالانکہ ان کے پاس وہ سارا کیا کہتے ہیں پاور موجود ہے. پھر جو اقبال آفریدی کے بیٹے نے پاسپورٹ لے کر جا کر اسائلم لیا, جس پر پارٹی میں اختلاف ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے پارٹی کر رہی ہے, لیکن وہ جو کلیکٹیو ایفرٹ ہے وہ نہیں ہو رہی ہے. اچھا وہ نہیں ہو رہی. پھر دیکھیں
پھر تو افسوسناک میری ذاتی رائے ہے، گلط ہو سکتی ہے، اختلاف کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے. علیمہ خان صاحبہ بھی، ان کی ظاہر کریڈیبلٹی کوئی شک و شبہ سے بالاتر ہے. خان صاحب سے ظاہر بہن ہے ان کی، وفاداری سب چیزیں، لیکن وہ بھی چونکہ نان پولیٹیکل خاتون ہے نا، بہت اگریسولی، اور وہ میرے خیال ہے پارٹی میں ہر دوسرا بندہ شاید، یا ہر 10 میں سے 8 بندے محترمہ علیمہ خان کے حساب سے غدار بن چکے ہیں. ہر ایک پہ تو وہ الزام لگا دیتی ہیں، ہر ایک کو فارغ کر دیتی ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہو رہا ہے کہ ان کا جو متبادل قیادت آ رہی ہے، مطلب بیگم کلثوم نواز نے اس نے کیا، بیگم نسیم علی خان نے کیا اس وقت جب علی خان تھے، آپ کو یاد ہے دربار ٹریبونل کیس میں، جب بھٹو دور میں، تو انہوں نے پوری ایک پالیٹکس کی تھی، لیکن وہ ایک ڈھنگ سے کی تھی. جب بیگم نصرت بھٹو نے کی، مشکل وقت آتے ہیں ایسے ہی. پاکستانی پالیٹکس بہت انفارچونیٹ ہے، بڑے لیڈروں کو ایسے ہونا پڑتا ہے جیلوں میں، اور جو بہت سخت ظاہر ہے بھٹو صاحب سے بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ان کی جو ڈیتھ اور سارا کچھ، تو وہ ازمائشیں آتی ہیں. لیکن وہ پتہ نہیں، بدقسمتی کہوں گا میں خان صاحب کی، عمران خان صاحب کی بدقسمتی ہے، اور تحریک انصاف کی بدقسمتی ہے کہ علیمہ خان کے پاس ایک ایسی پرسنالٹی ہے جن پہ سب ان کے پارٹی کے کارکن متفق ہے. یعنی وہ ان میں ایک کرزما بھی ایک خاص قسم کا ہے، مضبوط اور بڑی اسٹرانگ سی لیڈی ہیں. تو لیکن وہ پارٹی کو سنبھالنے کے بجائے انتشار کا شکار ہے. اور اس سے دیکھیں نقصان کیا ہے. باقی تو چلو مسئلے اپنی جگہ ہیں. ایک تو کے پی میں ان کی پرفارمنس ظاہر ہے وہ بھی تاثر ہو رہی ہے، پارلیمنٹ میں نہیں ہو رہی ہے. کے پی میں حلف اٹھایا جا رہا ہے، نئے وزراء آ رہے ہیں، سیمز لائک کہ کے پی میں جی بالکل. لیکن اچھا وہ تو چلو حکومت ہے نا، صوبائی حکومت، اس کی تو ایک الگ سے آپ بات کریں، پرفارمنس اچھی بری الگ چیزیں. پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ بھی اتنا مؤثر نہیں ہو رہا. حکومت کی بہت ساری غلطی ہیں، پالیسیوں پہ تنقید ہونی چاہیے جس انداز میں جی آئی پی پیز کے معاملات ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں جس پہ ایک کام کرنا چاہیے تحریک انصاف کو، ان کے لوگوں کو. اور ان کا بڑا ایک نیٹ ورک ہے سوشل میڈیا پہ، ایک مدلل طریقے سے ان کو اپنا ایک متبادل ویو دینا چاہیے اکانومی کے بارے میں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں ٹھیک کرنے کے لیے. وہ بھی لگتا ہے بالکل ہی کام نہیں ہو رہا. حالانکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں سارے، اور اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، پروفیشنلز بہت سارے یعنی آپ کہتے ہیں کہ جو اپنے اختلافات ہیں، باوجود اس کے کہ ایک اچھا ووٹنگ ہے پیپلز پی ٹی آئی کے پاس، مینڈیٹ لے کر پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو زور لگنا چاہیے وہ نہیں لگ رہا ہے. یہی بات میں بخاری صاحب کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی کہ بخاری صاحب، آپ لوگوں کی جو پوزیشن ہونی چاہیے تھی وہ پوزیشن اس وقت نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ چیزیں 28ویں آئینی ترمیم کو لے کر بڑی کیا کہیں گے کہ شاکرز کے طور پہ سامنے آ رہی. فار ایگزامپل مدت بڑھانے کی ووٹر کی جو بات ہے، یہ کتنی سینسیبل بات ہے؟ دنیا میں کہاں پر ایسا ہوتا ہے؟ بہت ساری جگہوں پر مختلف رولز تو ہیں. پاکستان میں یہ کس حد تک اپلیکیبل ہے؟ یہ آئیڈیا آیا کہاں سے؟ اس کے علاوہ جو نئے صوبے ہیں، کیا صوبے جو موجود ہیں آلریڈی 4، یہ اپنے اختیارات، اپنی ایڈمنسٹریشن نئے صوبوں کے حوالے یا ان کے ساتھ شیئرنگ میں لے کے جائیں گے؟ اور اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم کیوں ہے؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے جے یو آئی ایف اے کے سینئر رہنما سینیٹر کابرا مرتضیٰ صاحب نے. سینیٹر صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. 28ویں آئینی ترمیم کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے، یہ بھی بات ہو رہی ہے اور کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ دیکھی بھی جا رہی ہیں کہ لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں سنب ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ اسے کارنرڈ کیا جا رہا ہے، جو کہ وہ فیل بھی کر رہے ہیں. ایک پریس کانفرنس، ویسے تو میں نے اس کے لیے ان یوزول لفظ استعمال کیا تھا جو گورنر خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کے کی تھی، لیکن لگ یوں رہا ہے کہ اشارتاً بہت ساری چیزیں انہوں نے بیٹھ کر دی ہیں. جے یو آئی ایف اے کیا سمجھتی ہے، یا مولانا صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ ادھر وے ہی ہیز ٹو پک اے سائڈ. تو کیا پاکستان تحریک انصاف وہ سائڈ ہے یا 28ویں آئینی ترمیم پر حکومت وہ سائڈ ہے؟ دیکھیے 28 امینڈمنٹ پہ جو کچھ کہا جا رہا ہے ابھی تک صرف سنائی بات ہے نا. اب پتہ نہیں نمبر وہی رہے گا یا کوئی اور اس کا 28 امینڈمنٹ کا بن جائے گا، مگر جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اس وقت تک اس میں صوبوں کے اختیارات واپس لینے کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی. اور صوبوں کے اختیارات کو اگر رول بیک کیا گیا تو پھر اس کے نتائج جو ہے وہ نکلیں گے، اور پیپلز پارٹی کا وہ کریڈٹ 73 کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہے یا 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے، وہ پھر اس کے پاس برقرار نہیں رہ سکے گا. اب یہ فیصلہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے کرنا ہے کہ وہ اپنا 73 والے آئین کا کریڈٹ اپنا مینٹین کریں گے نہیں کریں گے، 18th امینڈمنٹ والا کریڈٹ مینٹین کریں گے یا نہیں کریں گے، اور یہ ساری باتیں جو ہے چند دن میں واضح ہو جائیں گی. لیکن ہم نے 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑا پرو ایکٹیو دیکھا تھا. بلاول صاحب بھی بہت پرو ایکٹیو تھے، وہ گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، پھر مولانا گئے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے پاس. 27ویں میں ایسا کچھ دیکھنے کو ملا نہیں.
28ਵੀं میں آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرورت پڑے گی حکومت کو؟ کیونکہ میرے ایک پروگرام میں پچھلے سال واؤڈا صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے بھی ڈگی کھولی نہیں ہے اپنی. ایسا کہ اب ہماری شاید ضرورت نہیں ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ اکٹھی ہیں تو ہماری ضرورت نہیں ہے, اور اللہ کرے ہماری ضرورت نہ پڑے ان کو. اچھا, تو پیپلز پارٹی کے تیور دیکھ کے آپ کو آج کل کیا لگ رہا ہے کہ وہ ضرورت کے تحت وہی کریں گے جو کر رہے تھے ابھی تک 26ویں 27ویں میں, یا تھوڑا سا ریزسٹنس کہیں نہ کہیں دکھائیں گے؟ اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پہلے مسودہ آئے گا وہ اس سے آئے گا کہ جس میں جو ہے وہ لگے گا کہ جی بہت سارے, اور پھر اس کے بعد جو نا وہ بارگین ہوگا, اور اصل ٹارگیٹ تو آرٹیکل 160 ہے, اور اس کو 160 کو ٹارگیٹ کریں گے, یا تھوڑا بہت اس کو خوش کرنے کے لیے ایم کیو ایم کو 140A میں جو نا وہ لے جائیں گے. حالانکہ وہ بڑی معصومانہ سی اور بے ضرر قسم کی ترمیم ہوگی, اس کے اوپر پھر کبھی زندگی میں عمل نہیں ہونا ہوگا. وہ تھوڑی دیر تک جو ہے نا وہ لوگوں کو, اپنے عوام کو, ایم کیو ایم جو ان کا ووٹر ہے ان کو جو ہے نا چکر دے دیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کر دیا, مگر وہ چکر ہی رہے گا. اچھا, چکر رہے گا. اچھا سینٹر صاحب ساتھ ہی رہے گا, علی بخاری صاحب بھی موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. ہم آپ سے پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے کہ کیا پی ٹی آئی کسی جماعت کے ساتھ ہاتھ ملا سکتی ہے اگر پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے میں ایک یہ مفروضہ ہی ہے علی بخاری صاحب, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو آپ سے اختلافات ہیں, کیونکہ میٹنگز ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ پہلے مولانا صاحب کی, اور میرے ہی پروگرام میں سینٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ چیزوں پہ اعتراض ہے, وہ دور نہیں ہوئے, اس لیے ہم شاید ان کے ساتھ نہیں جائیں گے, احتجاج نہیں کریں گے. تو اب یہ جو ترمیم آئے گی, اس سے پہلے اس کے بعد کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے آپ جے یو آئی فے کے ساتھ, کوئی اعتراض دور کریں گے؟ دیکھیں فروا, پولیٹیکل پارٹیز کا نا اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. کامران بھائی کی اپنی آئیڈیالوجی ہے, وہ جے یو آئی کو فالو کر رہے ہیں, میں پی ٹی آئی کا ورک کروں, میری آئیڈیالوجی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, میں ان کو فالو کروں. لیکن پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل گفتگو آپس میں کرتی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی آپ کی ذاتی دشمنی ہے یا آپ کی کوئی جائیداد کی یا جدی دشمنی چلی آ رہی ہے اور آپ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی اور میاں برادران کے درمیان کس لیول پہ تنازعات تھے. آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب کو جیل میں 10 سال نون نے رکھا, ہم نے تو نہیں رکھا, ان کی زبانیں کاٹی اور کیا کیا کچھ نہیں ہوا, اور بیوی کے بارے میں کیا کیا کچھ نہیں کہا. وہ بیٹھ سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان سے کتنا شدید اختلاف تھا ان کو, ان کی حد تک کہاں تک گئے وہ, ایون پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بننے کے بعد بھی ان کو اختلاف تھا, اور آج بھی ان کو اختلاف ہے ان کے ساتھ. لیکن جب پولیٹیکل وزڈم آتا ہے, آپ پولیٹیکل سینیورٹی کی طرف جاتے ہیں, سیریسنس کی طرف جاتے ہیں, اور پاکستان کے عوام کی بات کرتے ہیں, تو وہاں تو اگر میرا سٹانس اور جے یو آئی کا سٹانس ایک ہے, کامران بھائی کا اور علی بخاری کا, ہماری پارٹیز کا, کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے, 25 سال عمر غلط ہو رہی ہے, یا اس کے اندر یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. باقی پیپلز پارٹی کے اسپوکس پرسن تو میں نہیں ہوں, لیکن ان کو ایک بات تو ان کے بارے میں تو میری ایک رائے بڑی سمپل سی ہے. ان کو تو اگر 17 سیٹوں والا پرائم منسٹر بن سکتا ہے تو 34 والا نہیں بنا, تو اتنے کوئی لائک فل تو کبھی بھی نہیں تھے وہ. اب جتنی تنخواہ پہ وہ چل رہے ہیں اتنی تنخواہ میں تو وہ چلتے رہیں گے. اب آپ نے ایک بات کی تھی پروگرام میں نیرو کے حوالے سے, میں وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے یہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ جی آپ کے ایک مشن آف کامن انٹرسٹ میں لے کر آئے, 1.5 سال گزر گئے اور وہ آیا, اور اس کے بعد انہوں نے بڑے نعرے مارے کہ جی ختم ہو گیا. لیکن جب میں نے اس کو گو تھرو کیا تو ایز پر مائی انفارمیشن جو میں نے دیکھا, مے بی آئی ایم رانگ, اس پہ تو ختم نہیں ہوئی. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا ایک کمیشن بنے گا اور وہ اس کو ترتیب دے گا, تو رول بیک والی بات تو ہے کوئی نہیں. اب اس کے بعد جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ دیو کی جان طوطے میں اور طوطے کی گردن گھومنے کی باری آ گئی. آپ جو ابھی تک لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ جے یو آئی فے جب آپ کے ساتھ بیٹھتی ہے, سینٹر صاحب آپ کو بہتر وہ کر سکتے ہیں, لیکن بخاری صاحب جے یو آئی فے جب بھی بیٹھتی ہے آپ کا پوائنٹ ہوتا ہے رہائی. خاکوانی صاحب کے ساتھ بھی ڈسکس کرتے ہیں, پھر میں بخاری صاحب مجھے اجازت دیجیے گا, میں سینٹر صاحب کو بھی اس میں انوالو کرنا چاہ رہی ہوں. یہ جو عمر کی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے, میرے لیے اس لیے انٹرسٹنگ ہے کیونکہ خاکوانی صاحب 18 سال کی عمر شادی کے لیے معقول ہے ایز پر جو ہمارا لا ہے. ڈرائیونگ لائسنس میرا خیال سے آپ کو اس ایج میں مل جاتا ہے, اور کھلتے ہیں, ہاں جی, بینک آئی ڈی کارڈ بن جاتا ہے, بینک اکاؤنٹس کھل جاتے ہیں. 21 سال کا لڑکا ایسے ہی بن جاتا ہے اور پوری تحصیل کا رول ہوتا ہے. جی جی جی, تو مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ آئیڈیا کیسے آئے گا حکومت کو, آیا کیسے ہے یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی کہ 25 سال ووٹر کی عمر رکھتے ہیں, یعنی کہ وہ جو 2.5-3 کروڑ ووٹر ہے وہ نہیں چاہیے کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی, سمجھائیے گا ذرا. دیکھیں وجہ تو صاف ظاہر ہے, حکومت یہ سمجھتی ہے کہ
जो जनरेशन जेन जी के जो वोटर हैं वो पीटीआई के हामी हैं, अच्छा। तो तहरीक इंसाफ के इस वजह से। लेकिन मजे की बात ये है कि इलेक्शन के बारे में इतने ज्यादा वसाइल के बावजूद इनके पास प्रॉपर डाटा नहीं है, इन्होंने वर्क नहीं किया। हमारे कुछ दोस्तों ने, जर्नलिस्ट दोस्तों ने इलेक्शन पे काम किया फरवरी 2024 के इलेक्शन में खास तौर पे, तो उनका कहना ये था कि पीटीआई को जो वोट डालने के लिए खासी बड़ी तादाद में जो लोग निकले हैं वो बड़ी उम्र के लोग, और ख्वातीन में और बड़ी उम्र के लोगों में 60 पर। आज नुसरत जावेद साहब ने अपनी कॉलम में लिखा, लतीफ खोसा साहब के हल्के का उन्होंने हवाला देते हुए कुछ बुजुर्ग ख्वातीन का कहा कि जो उनसे चुपके जो पूछ रही थी कि यहाँ पे पीटीआई का निशान कौन सा, उन्हें पता ही नहीं कि भाई कौन यहाँ पे कैंडिडेट है, लेकिन ये था कि उन्होंने इमरान खान को वोट डालना था। तो ये जो समझ रही है ना कि अगर इस तरह 18 से 25 साल कर देंगे, इनको लगता है कि 18 से 25 साल में ये जो दो जितना बता रहे हैं 1.5-2 करोड़ जितना वोटर ये निकल जाएगा, पीटीआई नुकसान होगा, ऐसा इतना ज्यादा नहीं होगा। पीटीआई का वोटर वोट अगर पड़े, अगर हाँ इलेक्शन को ही खत्म कर दें तो मेरे ख्याल है ज्यादा आगे जाना चाहिए इसमें। इलेक्शन को खत्म कर दें मतलब कि असेंबली की मुद्दत बढ़ा दें, तो बड़ा गैर जमहूरी बात कर रहे हैं। मुझे पूरा ये देखें, जनरल ज़ियाउल हक ने भी तो किया था ना, मुझे पूरा बना दी थी और जिले से लोगों को नुमाइंदे को जरा कोई क्रिएटिव नए आइडियाज लेके आना चाहिए। ये 18 से 25 साल से बात बनेगी नहीं इनको, अगर ये 40 साल 45 ले जाएंगे तो उसके ऊपर लोग वोट यानी आप कह रहे हैं कि वो जो 2.5-3 करोड़ वोटर को उमिट करने का हुकूमत का प्लान है वो शायद उस तरह कामयाब होगा नहीं। कामयाब मुर्तज़ा साहब, ये तो जुल्म नहीं हो जाएगा? क्योंकि हर शहरी को जो शऊर रखता है, मैं बल्कि एक लिस्ट टाइम नहीं वरना शेयर करती कि कुछ ममालिक में तो 16 साल की उम्र में भी वोटिंग का राइट मुल्क में मौजूद है, दिया जाता है। इसका मतलब 16 साल का बच्चा शऊर रखता है। ऐसा है कि मैं एक मिसाल इसकी दे देता हूँ, सब्जेक्ट टू करेक्शन है उलमा कराम की तरफ से, कि नबी के साथ जो साथी थे उसमें 2/3 जो है वो यंगस्टर्स थे, बाकी 1/3 जो है वो उनके साथी जो है वो एजेड थे, और नबी के साथी जो है वो मेजॉरिटी जो है उनके साथ यंगस्टर्स थी। और ये जो इनकलाब आया था, इनकलाब कहें या इस्लाम कहें, ये सारा कुछ जो है वो नबी के उन साथियों के हेल्प के साथ आया था। हेल्प तो इनफैक्ट तो ये अल्लाह का इरादा था, मगर बहरहाल जो बज़ाहिर जो चीज़ें होती हैं, तो आप इस तरह से एक यूथ को बिल्कुल माइनस करने जा रहे हैं कि ये वो गरीब जो है ना वो आप जो है मुझे तो वो ये सेम जो है वो नहीं लगता, ये कोई बाशऊर जो है वो शख्स ऐसी हरकत नहीं कर सकता, ना सोच सकता है। और जो इसके लिए दलील दी गई कि 18 साल का वोटर 25 साल का इलेक्ट करता है, तो सदर के लिए तो 45 साल की उम्र है आर्टिकल 41 में, सेनेटर के लिए तो 30 साल की उम्र है, और उसका जो वोटर है वो 25 साल का होता है। तो फिर ये किस तरह से इसको रेशनलाइज करेंगे आप, इसको किस तरह से आपस में जो है इसका ताल्लुक जोड़ेंगे? तो जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमको ऐसे काम करने चाहिए जिसके नतीजे में यूथ जो है वो मुतासिर हो उस पार्टी से। हम एज ए JUI करें, PTI एज ए PTI करें, नून जो है एज ए नून करें, तो हमको अपने अपने तौर पे यंगस्टर्स के लिए वो करने। पाकिस्तान की 65% आबादी जो है यूथ पे मबनी है, और आप कहते हैं कि जी माइनस कर दे, खत्म कर दे, फारिग कर दे इनको, ये अजीब तक है। नहीं, लेकिन वो वाली यूथ नहीं माइनस कर रहे, जो 25 से ऊपर 35 तक वाली है, वो वाली यूथ माइनस कर रहे हैं। वो कर नहीं सकते। वैसे तो फॉर्म 47 में वो भी माइनस हो गई हुई है बेचारी, लेकिन की नजर वो भी इधर उधर हो गए हैं। अब तो नताइज निकलते हैं, बाकी तो इलेक्शन होते हैं, आप होते हुए देखते हैं, हम सारे होते हुए देखते हैं, मगर नतीजा क्या होता है, नतीजा जो है वो वहाँ से आता है। ठीक, नतीजा जहाँ से भी आता है, नतीजा सही होना चाहिए, वो सही हो नहीं है। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, अली बुखारी साहब मौजूद थे, आमिर खाकवानी साहब मौजूद थे प्रोग्राम में। तीनों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी अमेंडमेंट्स जो मुल्क में ऑलरेडी हो गई हैं, पहले तो हमें उसके नताइज हुकूमत को बताने चाहिए बड़े ब्रीफली कि उनके अमेंडमेंट करने से क्या क्या तब्दीली आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने से क्या फ़र्क पड़ा है, केसेस की भरमार जो थी कम हुई है, बैकलॉग कम हुआ है, नहीं हुआ है, कितनी आज़ादी है। उसके बाद मेरे ख्याल से किसी भी जमहूरियत में तरमीम, नेक्स्ट तरमीम से पहले पिछली तरमीम को ब्रीफ करते हुए जाना चाहिए। लेकिन चूँकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है, हो सकता है कि बजट के बाद जो है वो तरमीम पर जोर दिया जाए। लेट्स सी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर जो इंटरनेशनल सिचुएशन है उस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त दुनिया जमूद का शिकार है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर हो या फिर ईरान यूएसए डायलॉग्स को लेकर हो, कुछ भी पिक्चर क्लियर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के आए दिन कोई ना कोई बयानात सामने आते हैं। ईरान की तरफ से भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस जो है वो रोज़ बरोज़ दिखाई जा रही है। इसमें पाकिस्तान का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लग यूँ रहा है कि चीज़ें कहीं ना कहीं इस वक्त जो है वो रुक गई हैं और कुछ ख़ास नतीजा नहीं निकाल पा रही हैं। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया फॉर्मर एम्बेसडर जावेद मलिक साहब ने। हमारे साथ बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जो खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने बेसिकली ये कहा है कि यूएसए वंस एंड फॉर ऑल चाहता है कि एक ऐसा एग्रीमेंट हो जाए बिटवीन ईरान एंड यूएसए जिस पे ज़ाहिर है कि हर चीज़ पर डिस्कशन हो और फिर सिग्नेचर्स हों बाकायदा तौर पे। ऑन दी अदर हैंड ये भी कंफर्मेशन आ रही है कि ईरान चाहता है कि पहले परमानेंट सीज फायर पर दस्तखत हों कि दोबारा अटैक नहीं होगा और ये जो अभी तजब्जुब का शिकार हुई सिचुएशन ये ख़त्म हो जाएगी और फिर हम न्यूक्स पर या यूरेनियम इनरिचमेंट पर बात करें और फिर सैंक्शंस पर बात करें। ये किस तरफ जा रही है कहानी? जी, थैंक यू वेरी मच फरवा साहिबा। देखिए, इसमें बहुत अहमियत की हामिल बात यह है कि दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि जो पोजीशंस हैं वो अभी तक मैक्सिमलिस्टिक हैं। यानी हम देखते हैं कि ईरान के साथ ऑलमोस्ट 2 माह से जो नेगोशिएशंस चल रही हैं, पाकिस्तान की बड़ी मुखलिसाना काविशें रही हैं। हमारे फील्ड मार्शल साहब भी गए और उसके बाद आपने देखा कि आपने जैसे खुद कहा कि हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो भी ग़ालिबन 2 या 3 दिन से वहाँ हैं और वो कोशिशें पाकिस्तान तो कर रहा है कि इस मसले का हल तलाश कर लिया जाए। ऑफ कोर्स अगर पहले भी फील्ड मार्शल साहब ईरान गए हैं, अभी भी मिनिस्टर जो हैं वो ईरान गए हैं, तो लगता तो यूं है कि जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है वो ईरान की तरफ से, यानी ईरान को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। वरना वो अमेरिका जाते, ईरान जाने का मकसद ये है कि यहीं पे वो समझते हैं कि मसले का हल जो है वो ईरान अगर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा तो इस मसले का हल निकल आएगा। बिकॉज आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले तक जो सिचुएशन थी, और ये चीज हर घंटे बल्कि एक दिन में तो बदल ही जाती है। कल जब हम बात कर रहे थे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जो हमला होने वाला है, क्योंकि आपने देखा था कि जो पिछला मसवदा ईरान ने भेजा उस पर उन्होंने जो एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर दी कि अपना हुर्मुज को खोलने के बाद भी हम अपना हुर्मुज का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो ईरान करेगा, जो एक्सट्रीमली अनएक्सेप्टेबल है। ना अमेरिका को एक्सेप्टेबल होगा, ना खित्ते के ममालिक को होगा, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि दुनिया में भी किसी को शायद एक्सेप्टेबल ना हो। तो वो तो एक बिल्कुल एक नई चीज आई, उसने मजीद सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट किया। और अब हम देखते हैं कि कल रात को, यानी कल दिन को तो यूं लग रहा था कि हमला होने वाला है ट्यूसडे को, यानी आज हमला एक्सपेक्टेड था दोबारा से अमेरिका की तरफ से, लेकिन कल रात को एक पोस्ट आई हमारे प्रेसिडेंट जो हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी कि जो उनको सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं, वजीर आजम भी हैं सऊदी अरेबिया के वो, और यूएई के सदर और कतर के अमीर ने उनसे बात की है और इसके नतीजे में वो जो है उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये एक टेम्पररी तौर पर हमने किया है, बिकॉज हमें ये कहा गया है कि नेगोशिएशंस जो हैं वो काफी एक डील के करीब हैं। उसके बाद जो उन्होंने एक और भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की मलिक साहब, वो बड़ी अजीबोगरीब थी कि झंडा लहरा दे और बोल दें कि आई सरेंडर। तो लग ही रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर सिचुएशन फिट वो बैठती है, वो जिसमें बच्चे जो होते हैं आपस में जब लड़ाई करते हैं और मार पड़ जाती है तो उसके बाद कहते हैं नहीं मैंने और मारना था, लेकिन अगर मुझे मेरा बड़ा भाई ना रोकता ना तो शायद मैं और मारता। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इज वेरी कंफ्यूज्ड। ये ऐसा क्यों है कि कोई अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है? जी, बेसिकली उनकी जो पर्सनैलिटी है उसकी मुख्तलिफ ये डायमेंशन है जो हमें नजर आती हैं, और वो उसका बरमला इजहार भी कर देते हैं फौरन आके सोशल मीडिया पे। कभी ऐसा होता है ना कि देखिए, अगर किसी की शख्सियत के अंदर इस किस्म की यानी आप क्या कह सकते हैं इसको, गर्म मिजाजी हो, तो वो किसी हद तक उसको रोक के रखते हैं कि चाहिए पब्लिक में वो डिस्प्ले ना हो। यानी इवन हमारी फैमिली में भी हम देखते हैं कोई गर्म मिजाज का होता है, हम कहते हैं जरा आप कंट्रोल रखिएगा इस मामले में। लेकिन ये क्या है, फौरन सोशल मीडिया पे आते हैं, फौरन पोस्ट कर देते हैं, जिससे ये होता है कि सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, बिकॉज हर कोई उसको पढ़ने वाला मुख्तलिफ अंदाज में लेता है। अगर आप किसी मुल्क के ऊपर प्रेशर डालेंगे ईरान के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो उनके अंदर भी एक जो है वो जज्बा गैरत जो है वो आएगा, वो बोलेंगे नहीं हम सरेंडर नहीं करते, फिर मामला जो है कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। तो डिप्लोमेसी तो ऐसे नहीं होती, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम उनकी जो मोस्ट रिसेंट ट्वीट है अगर उस पर फोकस करें तो वो काफी मुझे लगता है कि उसका जो पहला वाला पोर्शन है वो तो काफी उम्मीद अफजा है। लेकिन आखिर में फिर उन्होंने दोबारा वही कहा है कि अगर ये बात नहीं होती तो हम जो है एट द मोमेंट्स नोटिस वी कैन रिटर्न टू एस्केलेशन।
تو obviously اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو ڈپلومیسی پاکستان بھی کر رہا ہے بڑی مخلصانہ طور پر کاوشیں کر رہا ہے. میں اگر آپ سے ایز اے ہول پوچھوں کہ کیونکہ ظاہر ہے اس کو 28 فروری سے یہ جنگ شروع ہوئی 40 دن 45 دنوں میں یہ جنگ بہت زیادہ خراب ہوئی سچویشن میں گئی, پھر ہم نے دیکھا سیز فائر ہوا, 1 مہینے سے اوپر گزر بھی گیا ہے, تو کافی ٹائم تو ہو گیا اس کانفلکٹ کو. ایسے میں جب قطر کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید وقت کی ضرورت ہے اور ہمیں لگ بھی رہا ہے کہ جب دونوں پارٹیز ریزسٹ کریں گی تو وقت تو لگے گا, ہم اس کو کیسے دیکھیں؟ کیا یہ اسی سال معاملہ طے پا جائیں گے؟ کیا دوبارہ یو ایس اے بوٹس آن گراؤنڈ والا ایڈونچر کرے گا جو باقی ممالک میں کیا ہے, یا پھر ایئر اسٹرائکس ہوں گی؟ آپ اس کو کیسے سم اپ کریں گے؟ جی دیکھیے, جو کچھ بھی ہوگا وہ مجھے نہیں لگتا کہ سال لگیں گے اس میں. دیکھیے پیشنس جو دنیا کی بھی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, اور یہ ٹینیبل بھی نہیں ہے کہ آپ اپنا ہرمز کو روک کے رکھیں, بیکاز اس کے جو اثرات اکنامکلی ہیں وہ فار ایسٹ میں ہوں, ہم سب پہ ہوں, وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو اس آبنہ ہرمز کو تو کھلنا ہے, اس چیز پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب یہ کیسے کھلتی ہے؟ یا تو مذاکرات کے ذریعے کھل جائے, جس کا ہماری فرسٹ پریورٹی تمام لوگوں کی یہی ہے کہ مذاکراتی عمل کے ذریعے ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو, اور اگر وہ نہیں ہوتی تو میں بھی یہ کہوں گا کہ جو تھریٹ آف وار ہے وہ ابھی بھی لوم کر رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جنگ کا خطرہ بالکل ٹل چکا ہے. پھر اب ہم ایسا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ تمام جو آبنہ ہرمز کے اوپر ڈپینڈنسی ہے وہ یورپ کی بھی ہے, اور یورپ بھی ایک کولیشن بنانے کی بات کر رہا ہے کہ وہ بھی ایک کولیشن بنا کے آئیں اور اس امریکہ کا سپورٹ کریں کہ آبنہ ہرمز کو کھولنے میں ہو سکتا ہے کہ کولیشن بھی ڈیولپ ہو جائے. آف کورس وہ کشیدگی کی طرف ایک قدم ہوگا, لیکن اس دفعہ اگر آبنہ ہرمز کو کھولنے کی بات بائی فورس کی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ شاید یورپ بھی کھڑا ہو, چاہے اور ممالک بھی کھڑے ہوں شاید, کیونکہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ آبنہ ہرمز کھل جائے, اور یہ کسی کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کہ آبنہ ہرمز کا کنٹرول جو ہے وہ ایران کو دے دیا جائے کہ اس کے اوپر وہ ٹول لگائیں یا چارجز لگائیں. وہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, بیکاز اس کی آپ جانتی ہیں کہ اثرات یہ ہوں گے کہ ایون اگر جو تیل پاکستان آ رہا ہوگا, اگر وہ جہاز ٹول دے کے آئے گا تو وہ ملینز آف ڈالرز میں ہوگا, تو ہمارے سب پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو مہنگائی بڑھے گی, انفلیشن ہوگی. تو obviously یہ صرف ایران کا اور امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے, اور اس کا اوپن ہونا جو ہے وہ میری نظر میں زیادہ وقت نہیں لگے گا اس کو. یہ کچھ دنوں کی بات ہے, میکسیمم کپل آف ویکس. اس مسئلے کو حل ہونا جو ہے وہ ناگزیر ہے, ہونا لازم ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک لمبی جنگ کی طرف بیٹھے رہیں یہاں پہ, امریکہ اپنی پوری فوجیں یہاں پہ روک کے رکھے اور جو ہے یہ نیگوسیشنز جو ہے مسودے آپس میں تبدیل ہوتے رہیں. ایسا نہیں ہوگا. اس مسئلے کا حل ضروری ہے, اور ہم بالکل فائنل سٹیجز پہ ہیں. چاہیے مذاکراتی عمل کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے, اور ایسا ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی جنگ کو ہر کاسٹ پہ اوائڈ کرنا چاہیے, لیکن آپ کے سوال کے جواب میں یوں کہوں گا کہ لمبا وقت نہیں لگے گا. یہ جو بھی ہوگا دنوں کی بات ہے, انشاءاللہ اس کا مسئلے کا حل نکلنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, میں آخر میں سوال کرنا چاہوں گی. پاکستان کے کردار پر تو ہم بہت ساری بات کر رہے ہیں, پاکستان کے فائدے کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں, بیکاز ابھی کویت پاکستان ملٹری جوائنٹ وینچر کی بات بھی ہو رہی ہے, یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں. سعودیہ کے ساتھ آلریڈی پیکٹ کر چکا ہے پاکستان, وچ از دا بگیسٹ تھنگ. اس کے علاوہ ہم کیا سمجھیں, پاکستان کیا اس بار اپنے آپ کو اس طریقے سے دوبارہ کھڑا کر پائے گا جس طریقے سے پاکستان کا ایشیا میں ایک نام تھا؟ کیونکہ ہمارا سب سے بڑا کنسرن سی پیک 2.0 بھی ہے, ہمیں چائنا کو بھی لے کر چلنا ہے اور ہمیں گوادر پورٹ کو بھی ایکٹیو رکھنا ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر جو اس وقت حالت ہے لوگوں کی, انٹرنلی بات کر رہی, وہ بہت بری ہے. تو آپ اوور آل پاکستان کے لیے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی ایبسلیوٹلی, آئی تھنک آپ نے بالکل بہت اہم سوال اٹھایا ہے کہ میں جس کے سے بھی میری بات ہو رہی ہے, آف کورس وہ ملک میں اکنامک کنڈیشنز کے بارے میں آف کورس تشویش پائی جاتی ہے, اسپیشلی بجٹ کی بھی آمد ہے, تو آف کورس لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ریلیف ملے گا. تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس مسئلے کا حل بھی تلاش کیا جائے, اور اس کی جو ہم نے ایک ڈپلومیٹک جو دنیا بھر میں ایک اپنی اثر رسوخ میں انہانسمنٹ کی ہے, اس کا کوئی اکنامک امپیکٹ بھی ملک کے اوپر ہو. تو ڈیفینیٹلی اس حوالے سے ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ کاوشیں تو کر رہے ہیں, لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا جو میوچل ڈیفنس پیکٹ ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایکسپینڈ بھی ہوگا اس کے حوالے سے. جو ایک آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں, جس میں ایجپٹ, ٹرکی, اسلام آباد, پاکستان اور سعودی عربیہ تھے. وہ ایک کوارڈ کی شکل میں جو ایک نئی ایک آپ بلاک کی کہتے ہیں اس کو, یا ایک الائنس کی بات کر رہے ہیں. میری نظر میں وہ الائنس صرف ملٹری الائنس نہیں ہے. اگر اس میں اور لوگ بھی آتے ہیں اور ممالک بھی آتے ہیں, میری انفارمیشن کے مطابق ایسا ہوگا کہ اور ممالک بھی آئیں گے, تو وہ ایک میوچل
प्रोग्रेसिव अलायंस भी बन सकती है, जिसमें न सिर्फ डिफेंस पैक्ट हो बल्कि उसके साथ साथ इकोनॉमिक एक्सचेंज भी हो, दोनों तमाम ममालिक आपस में ट्रेड भी करें और अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के हवाले से भी एक फ्रेमवर्क हो। तो डेफिनेटली जो अरबाब इख्तियार हैं वो यही समझते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ को ट्रांसलेट करना है आपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, और आई थिंक उस हवाले से तमाम लोग यही समझते हैं कि उनको रिलीफ मिलना चाहिए और ज़रूर उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट भी करना चाहिए जी। और ये पाकिस्तान के लिए आई थिंक इट्स अ गोल्डन चांस टू रिवाइव इट्स इकोनॉमी एज वेल। थैंक यू सो मच एम्बेसडर साहब, आपने वक्त निकाला। जावेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।